रिकॉर्डिंग में शेयर करूँ। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा मैं फिर पीछे जा रही हूँ। यहाँ पे है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, ये यहाँ से मैं ले रही हूँ, हदीस नंबर 45। अल-अद हिया अन-नमीमा अल्लती तुफसिदु बैनन नास। अद जो है वो नमीना चुगलखोरी है जो लोगों के दरमियान फसाद डालती है। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि काला, इन कहते हैं इन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला, काल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अला उनब्बिउकुम, क्या नाम मैं खबर दूं तुम्हें, मा अल-अद, के चुगली है क्या। तो हिया अन नमीमा, वो जो है ना जाके ऐसी बातें करना किसी के खिलाफ, अलकालतु बैनन नासी, जो लोगों के दरमियान लड़ाई करवाती है। वफी रवायतिन, और एक और रिवायत में अल्फाज का इस्तेमाल हुआ, अन नमीमतु अल्लती, नमीमा तो वो चीज है जो कि लोगों के दरमियान फसाद डाल देती है। आगे देखिएगा, फिर हदीस नंबर 46 आ गई है। जम अल अफशा मा बैन अल मरई व ज़ौजिहा इला खला इहा इदा खला इहा, मुजम्मत, अफशा करने की, जो दरमियान हस्बैंड के और वाइफ के है जब वो दोनों तन्हाई में होते हैं। ठीक है। अन अबी हुरैरा था, अबी हुरैरा कहते हैं, काला कहते हैं, दखला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दाखिल हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मस्जिदा, एक मस्जिद में, वफीही निस्वतुम मिनल अंसार, और उसमें एक औरतें बैठी हुई थी, मिनल अंसार, अंसार की। अल्लाह के रसूल ने मस्जिद में दाखिल हुए तो देखा वहां पे औरतें जमा थी अंसार की। फवादअहुन्ना, तो उनको अल्लाह के रसूल ने वाज किया, वज़क्करहुन्ना, और उनको याद दिलाया, बेसिकली तज़कीर की। कुरान मजीद जिक्रुल हकीम है। ये जो नेकी बदी है ना, ये कोई नई चीज नहीं है, ये इब्तदाए आदम अलैहिस्सलाम से हर इंसान को पता क्या नेकी है और क्या बदी है। सिर्फ जो है रिफॉर्मर का काम जो है वो याद दिलाना है। जो किताब हदायत है कुरान मजीद, वो भी कोई नई चीज इंट्रोड्यूस नहीं करा रही। वो जो पुरानी चीजें, जो एस्टेब्लिश फैक्ट्स हैं इंसानों के दरमियान, उनकी तज़कीर करा रही है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खवातीन को की तज़कीर। अच्छा जी, व अमरहुन्ना, और उनको हुक्म दिया, अन यतसद्दक़ना, कि वो सदका करें, वलौ मिन हुलिय्यिहिन्ना, खा अपने जेवरों से ही करें। जनाबे वाला औरतों को सदका करने का हुक्म दिया, और इसलिए हुक्म दिया कि सदका गुनाहों को माफ करवा देता है। अच्छा, औरतें कहेंगी, मोस्ट ऑफ दी खवातीन, जी हम तो कमाते नहीं, हमारे पास कहाँ से पैसा आया, कौन सी सैलरी आई, क्या क्या। तो बात है, अल्लाह के रसूल ने इसीलिए साथ ही कह दिया अपने जेवरों में से, क्योंकि जेवर तो आपके साथ ही होते हैं ना, तो वो भी तो माल का हिस्सा है, तो उसमें से। सुम्मा काला, फिर कहा, अला, खबरदार, या मैं तुम्हें बताने लगा हूं, जैसे गंदा कहता है ना, सुन लो, हल असतिमरातुन अन तुखबिरल कौमा बिमा यकूनु मिन ज़ौजिहा, क्या तुम में से कोई ऐसी भी औरत है, ठीक है, कि जो लोगों को जाके खबर देती है, बिमा यकूनु, जो हुआ था, मिन ज़ौजिहा, उसके शौहर की तरफ से, इदा खला बिहा, जब वो दोनों अकेले थे, यानी तन्हाई में जो कुछ हुआ मियाँ बीवी के दरमियान, तो जा जाके क्या लोगों को भी बताती है। फिर अल्लाह के रसूल ने एक और सवाल किया, अला, सुन लो, हल असा रजुलन, क्या तुम में से कोई ऐसा बंदा भी है, अन युखबिर अल कौमा, के वो खबर करता है लोगों को, बिमा यकूना मिनहु इदा खला बि अहलिही, जो उसने किया, ठीक है, इदा खला, जब वो अलग हुआ अपने घर वालों के, अपनी बीवी के साथ, अहल से मुराद बीवी है, फकामत, तो खड़ी हुई, मिनहुन्ना, उनमें से, इमराअतन, एक औरत, सफु आउ अल खद्दैनी, जरा सा उनका रंग मलजगा सा था, जैसे मुंह पे मट्टी नहीं थोड़ी पड़ी होती, ऐसी औरत खड़ी हुई, और जिनके चेहरे पे जरा मट्टी पड़ी हुई थी। फकालत, तो कहने लगी, वल्लाह, अल्लाह की कसम, इन्नहुम ला यफअलूना, जरूर बेशक मर्द भी करते हैं, व इन्नहुन्ना ला यफअलन, और औरतें भी करती हैं। अल्लाह के रसूल, ये तो हम करते ही करते हैं, मर्द भी करते हैं, हम भी करते हैं। काला, कहा, फला तफअलू, तो तुम ऐसा बिल्कुल ना करो, जालिका, इस तरह, अफला उनब्बिउकुम, क्या मैं ना तुम्हें बता दूं, मा मसलु जालिका, ये इसकी मिसाल है क्या, मसलु शैतानी अता शैतानतन, ये तो समझ लो कि एक शैतान है जो अपनी शैताना के पास आया है, बितरीकी, सरे आम, रस्ते में, फवका बिहा, और वो उसके साथ अपना जिस्मानी ताल्लुक कायम कर रहा है, इंटरकोर्स कर रहा है, वन्नासु यंजुरूना, और लोगों सबको दिखा रहा है। जी, पोन है आपके, ठीक है, फोन में यही होता है ना, सारी दुनिया इर्द गिर्द खड़ी है, और जो है ना, शैतान अपनी शैताना के साथ जो हरकतें कर रहा होता है, फिर उसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है।
ٹھیک ہے. اور اس سے زیادہ بھی اگر آپ نے اس سے بھی بری مثال لینی ہے تو یورپ کہتا ہے ان چیزوں کو چھپائیں کوئی نہ، لہٰذا وہاں پہ آپ کو لوگ مل جائیں گے، اس کے درمیان لفٹ کے دوران آپ کو اسٹیشنز پہ ہر جگہ پہ بڑا ان کو جو ہے نا اس کا کہنا ہے یورپینز کا جی مینرز اور وغیرہ وغیرہ، کھل کے ہنسنے کو تو وہ شاید سمجھ لیں کہ یہ مینرز کے خلاف ہیں، لیکن ایسی حرکتیں پبلک میں کرنا ان کے خلاف نہیں ہے. یہ تو چلے بات ہو گئی الگ. اب ہم وہ والی بات کہتے ہیں کہ جو ہر ایک کے اندر ہوتی ہے. ہر عورت کچھ نہ کچھ اپنی سہیلیوں کو لوگوں کو بتاتی ہے، کبھی جو ہے نا فخر کرنے کے لیے بتاتی ہے، اور کبھی جو ہے نا ویسے ہی عادت کہ میرے ساتھ یہ ہوا، یا میں نے ایسا کیا، یا میرے شوہر نے ایسا کیا، یا مرد بتاتا ہے کہ میں نے ایسا کیا. فخر بھی ریزن ہو سکتی ہے، جو بھی ریزن ہو سکتی ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا سنو بالکل ایسا نہ کرنا. اور دیکھیے یہ ان گناہوں میں شمار کیا جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو اپنے صدقات کرو اپنے زیوروں میں سے ہی. کہ کہنے کا مطلب ہے ان چیزوں نے تمہیں پکڑ لینا، ان چیزوں کا وبال ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے بابو من نوع کذب. ایک باب ہے، یہ ایک چیپٹر آیا ہے جو جھوٹ کی ایک قسم کا بیان ہے. ان عبداللہ ابن عامر، عبداللہ بن عامر کہتے ہیں انہو یہ کہ قال انہوں نے کہا اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ہمارے گھر آئے، وانا صبی اور میں بچہ ہی تھا. عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول میرے گھر آئے، مجھے بچپن کی یاد ہے، میں بچہ ہی تھا. قالا تو کہا فذهبت اخرج لالعب، تو کہتے ہیں کہ میں کھیلنے کے لیے جانے لگا. ٹھیک ہے، اخرجو کہ میں نکل جاؤں، لالعب اپنے کھیلنے کے لیے. فقالت امی، تو کہا میری ماں نے، یا عبداللہ اے عبداللہ، تعال اعطیکا میں تجھے کچھ دینے لگی ہوں. فقال رسول اللہ، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وما اردتی ان تعطیہ، تیرا تو کیا اس کو دینا چاہتی ہے. قالت کہنے لگی اعطیہ تمرن، میں اس کے میرے پاس اللہ کے رسول ایک کھجور ہے وہ میں ان کو دینا چاہتی تھی. قال کہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اما انکی لو لم تعطیہ شیئا کتبت علیکی کذبہ، اور اگر تو نے اس کو کچھ نہ دینا ہوتا اور تو ایسے صرف بہانہ ہی کر رہی ہوتی تو تیرے پر لکھ دیا جاتا ایک جھوٹ. اچھا جی ہوتا کیا ہے، مہمان آ گئے، آپ کو پتہ ہے بچے فوراً خوش ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ کا کنٹرول نہیں رہے گا، تو بچے وہ والی حرکتیں کرنے لگتے ہیں کہ لبرٹیز لے لیں. یا آپ یہ دیکھنے کے بچوں سے ہو سکتا ہے ان والدہ کو بچے سے کوئی کام کرانا ہو، بہرحال جو بھی مسئلہ بنا، تو ان والدہ نے کیا کام کیا کہ وہ بچہ نکلنے لگا کھیلنے کے لیے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ماں نے کہا مت جاؤ ادھر میں تمہیں کچھ دوں. ٹھیک ہے، ایک برائب کہہ لیجیے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ واقعی کچھ دینا ہے، کہنے لگی کہ ہاں میرے پاس کھجور تھی میں دینا چاہتی تھی. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھ اگر تو اپنی اولاد کے ساتھ بھی جھوٹ بولتی تو تیرے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا. اب آئیے اس بات کی طرف، اپنے گھر والوں کے ساتھ تو ہم جھوٹ کو جھوٹ ہی نہیں نا سمجھتے. میں نے تو کئی لوگوں کی یہ بات سنی ہے کہ بھئی باہر کے لوگوں کے ساتھ بندہ بڑا کچھ کر لیتا ہے، اب اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی بندہ اتنا خیال کرے. ٹھیک ہے، تو انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ دھوکا کرنا بھی جائز سمجھتا ہے، انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ ہاتھ کرنا بھی جائز سمجھتا ہے. اور ذرا وہ حدیث نمبر 43 لائیے ذہن میں جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی. میں کہتی ہوں وہ حدیث کے ساتھ میں سارا ہفتہ سوچ میں مبتلا میں رہی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل النار کی جو خرابیاں بتائی تھیں ان میں سے ایک یہ بتائی تھی ہر ایک کے ساتھ ہاتھ کر جاتا ہے، بیوی کے ساتھ بھی، اولاد کے ساتھ بھی، جن سے پیار ہے ان کے ساتھ بھی، کیونکہ جس کو ہیرا پھیری کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ ہر ایک کے ساتھ ہی کر جاتا ہے. تو اللہ معاف کرے، تو پھر جھوٹ بھی ہر ایک کے ساتھ ہی بولا جاتا ہوگا. چلیے جی، باب قول الخطباء، لوگوں خطیبوں کا یہ کہنا ہے، اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، میں نے یہ بات کہہ دی ہے اور میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی. اچھا آپ نے کبھی جمعہ کے خطبہ اٹینڈ کیا ہوگا نا، اور وہاں پہ عموماً جو ہے نا خطیب جیسے ختم کرنا ہوتا ہے نا تو کہہ دیتے ہیں اقول قولی ھذا، میں نے یہ بات کر دی ہے لیکن میں اللہ سے معافی اس کے لیے مانگتا ہوں. چلے اب دیکھتے ہیں یہ بات کہنا کیسا ہے. یہ اصل میں امام البانی نے یہ جو ہے نا قول ڈالا ہے، اور اس قول ڈالنے کے بعد جو ہے نا وہ اس کے پر اب کمنٹس کرنے لگے ہیں حدیث کی ایویڈنس کے ساتھ. 49 ہے، ان ابن عمرہ، ابن عمر کہتے ہیں طاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا علی راحلتہ، اپنی سواری القصواء، اپنی اونٹنی قصواء کے اوپر، یوم الفتح، فتح مکہ کے دن.
ٹھہریے فتح مکہ کے دن؟ ہاں جی فتح مکہ کے دن ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جو ہے وہ خانہ کعبہ کے طواف کیا اونٹی پر بیٹھے بیٹھے، ٹھیک ہے، وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمِحْنِهِ، اور جو اپنی لاٹھی کے ساتھ حجر اسود کو چھوا، وَاسْتَلَمَ اور بوسہ دیا یا ٹچ کیا اپنی وہ جو بھی آپ کے ہاتھ میں وہ سوٹی بوٹی تھی اس کے ساتھ آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، ظاہر سواری پہ جو بیٹھے تھے تو اترے نہیں اور جا کے بوسہ منہ نہیں لگایا ساتھ، وما وجد لها مناخا فی المسجد، اور پھر آپ کو جگہ ہی نہ ملی مناخن کے، ایسی کوئی جگہ مل جاتی جہاں پہ آپ اپنی سواری کو بٹھا کے تو اتر جاتے، حتی اخرجت الى بطن الوادی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو وادی کی سائیڈ میں لے جا کے جو ذرا کھلی جگہ تھی وہاں تک جانا پڑا، ان بخط، تو پھر جو ہے نا سواری کو بٹھا دیا گیا، یہ جو اونٹ ہوتے ہیں ان کو پہلے بٹھایا جاتا ہے پھر سوار اترتا ہے نا، ثم حمد اللہ واثنى علیہ ثم قال، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی اور ان کی اللہ کی ثنا بیان کی، اور پھر کہا اما بعد، کیسے یہ بات کرنے کا طریقہ کار ہے، کلاسیکل طریقہ ہے مسلمانوں کا، مسلمان جب اپنی محفل میں بات شروع کرتا ہے تو وہ اللہ کی حمد کے ساتھ اور اللہ کی تعریف کے ساتھ شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا اما بعد، اس کے بعد یعنی اللہ کی تعریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، ایھا الناس، اے لوگو، فإن اللہ قد اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیۃ، اللہ نے تم سے دور کر دی ہے، لے گیا ہے اللہ تم سے عبیۃ النخوت، تکبر، خرابی، عیب جاہلیت کا، الناس رجلان، انسان جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، بر، نیک، تقی، تقوی والا، اللہ سے ڈرنے والا، کریم، اور عزت والا، بھرم والا، اور شرم و حیا رکھنے والا، اللہ ربہ، اپنے رب کے اوپر، دوبارہ دیکھیے گا دو طرح کے بندے ہوتے ہیں، نیک، تقی، خوف کر کے اللہ کا گناہوں سے بچنے والا، کریم، اور بھرم والا، عزت والا، ٹھیک ہے، اللہ ربہ، اپنے رب کے اوپر، رب کے ساتھ بھی رسپیکٹ کا معاملہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، اپنے رب سے حیا کرتا ہے، اپنے رب سے شرم کرتا ہے، اپنے رب کے ساتھ جو بات کرتا ہے اس بات کے اندر وزن ہوتا ہے، وہ فاجر، اور ایک اور طرح کے بھی بندے ہیں، ایک تو ہے گناہگار، اور فاجر اس گناہگار کو کہتا ہے جو سینہ تان کے گناہ کرتا ہے، شقی، بدبخت، بد نصیب، حین علی ربی، اور اپنے رب کے معاملے کو تو بڑا ہی ہولا لے جاتا ہے، بڑا لائٹ لے لیتا ہے اپنے رب کے معاملے کو، اللہ کے معاملے کے اندر ہاتھ کر جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے چلے کیا وہ مولانا طارق جمیل نے بات کہی تھی، اور وہ بات جو ہے میں کہتی ہوں دل کے اندر ایسی وہ لگتی ہے کہ دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا، تو کیا دیکھا جائے گا بتائیں تو صحیح، کیا دیکھا جائے گا، ایکسکیوز می آئی ایم اسپیکنگ، اوکے، پیپل آر لسننگ، تو مولانا طارق جمیل بڑی زبردست بات کہتے ہیں ان سے ذرا پوچھے کہ دیکھا کیا جائے گا، ذرا پتا تو لگے کہ کیا دیکھنا ہے، جب قیامت سر پہ آ جائے گی، جب قبر کا عذاب سر پہ آ جائے گا تو دیکھا جائے گا، کیا دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو یہ تو پوچھنا ہے نا، پھر تو دیکھا نہیں جائے گا، پھر تو نپٹا جائے گا، پھر تو برداشت کرنا ہوگا، پھر جو ہو رہا ہوگا وہ ہوگا، پھر اس کے بعد میری اور آپ کی تو کوئی گنجائش نہیں نہ ہوگی، تو دوبارہ دیکھیے گا کہ ایک طرح کے بندے ہیں فاجر، گناہگار، بدبخت، اور اپنے رب کو ہلکا لے لینے والے، ثم تلا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، ثم تلا، پھر تلاوت فرمائی، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے انسانوں، انا خلقناکم، بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں، من ذکر، مرد سے، و انثی، اور عورتوں سے، وجعلناکم، اور ہم نے بنایا تمہیں، شعوبا، کنبے، و قبائل، اور قبیلے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، یہ کنبوں شمبوں کی جو پہچان ہے نا کہ میں فلاں، میرا شجرہ نسب ہے تو میں فلاں کی اولاد ہوں، میں فلاں چیز ہوں، یہ تو آپس کے تعارف کے لیے تھی، اس کا کوئی تعلق عزت بے عزتی کے ساتھ تو تھا ہی نہیں، اور تم نے اسی کو بنا لیا جی ہم تو جٹ ہوتے ہیں جی، ہم تو راجپوت ہوتے ہیں جی، ہم تو جی سید ہوتے ہیں جی، تو تم نے اس کو فخر کا ذریعہ بنا لیا، اللہ معاف کرے، اور اگر دیکھنے والی حقیقت بات ہے نا تو آج جو بادشاہ یہاں پہ بن کے بیٹھے ہوئے یہ کل کے کمی ہوتے تھے، ایسی بات ہی ہے نا، تو یہ تو تعارف کے لیے تھا، تو تم نے اس کو فخر بنا لیا جی میری قوم یہ ہے جی، میری نسل یہ ہے، آج وہ سفید چمڑی والے جو ہیں وہ ان کو اہمیت ملتی ہے، حتی قرأ الآیہ، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی، ایک آیت کی، اور ثم قال، پھر کہا، اقول ھذا،
میں تمہیں یہ بات کہتا ہوں وستغفر اللہ، اور میں استغفار کرتا ہوں اللہ سے، لی میرے لیے، ولکم اور تمہارے لیے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری آیت وغیرہ پڑھنے کے بعد اینڈ اپنی بات کا اختتام کیا اور اس بات پر کیا کہ میں نے یہ بات کہہ دی ہے اور میں اللہ سے اپنے لیے بھی معافی مانگتا ہوں اور تمہارے لیے بھی معافی مانگتا ہوں. تو کیا ہے جناب طریقہ؟ یہ محفل کے آداب ہیں، یہ بات کرنے کے آداب ہیں. آپ بیٹھے ہیں گھر کے کھانے کی ٹیبل پر، آپ نے بلائی ہے آج فیملی میٹنگ اور آپ وہاں پر بیٹھ کے بات کرنے لگے ہیں، تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف، اس کی ثنا بیان کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیے، اور جب بات کر لیں تو آخر میں کہہ دیجیے استغفر اللہ. اچھا یہاں پہ یہ والی اس کا ذکر آیا نا استغفر اللہ لی ولکم، تو ویسے جو حدیث میں دعائے مجلس ہے وہ کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اس کے اندر بھی استغفار ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، تو اس محفل میں بیٹھ کے جو اس نے خرابیاں شرابیاں کی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ اس کی پھر معاف فرما دیتا ہے. چلیے جی، بابو احسان الیتیمی، یتیم کے ساتھ احسان کرنے کا باب کے بارے میں. عن بشر ابن اقربہ، بشر بن اقربہ سے مروی ہے، روایت ہے، قال کہنے لگے استشہد ابی مع النبی، استشہد استشہدہ ابی مع النبی، شہید کر دیے گئے میرے والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فی بعض غزواتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی غزوے میں میرے والد نے ساتھ دیا اور وہاں پہ ان کو شہید کر دیا گیا. فمر بی النبی، تو ظاہر والد دنیا سے چلے گئے اور گزرے میرے پاس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وانا ابکی، اور میں رو رہا تھا. فقال لی، تو کہا مجھے، اسکت، چپ ہو جا، اما ترضا، تجھے یہ بات اچھی لگے گی، ان اکونا، کہ میں بن جاؤں، انا ابو کا، تیرا باپ، وعائشۃ امک، اور عائشہ تیری ماں بن جائے. سو کیوٹ isn't it؟ تو دیکھیے گا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روتے ہوئے دیکھا اور ان سے کہا کہ دیکھیں میں تیرا باپ بن جاتا ہوں، عائشہ تیری ماں بن جاتی ہے. تو میں آپ کو بتاؤں یہاں سے میں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ وہ جو ہے نا اصول ایڈاپشن، تو بات ہے کہ اسلام میں جو ایڈاپشن ہے نا وہ ساری یہ والی ایڈاپشن ہے، احسان سلوک کی ایڈاپشن ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نے بتایا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مومنوں کے گھروں میں سے بہترین گھر ہے جہاں پہ یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہو. چلیے جی آگے چلیے، آگے بڑی کمال کی حدیث آ رہی ہے، زبردست قسم کی. جواز الرفق علی عاشقین، ارے عاشقوں کی بات آ گئی، عشق کی بات کر دی یہاں پہ اللہ کے رسول نے، کہ محبت یا ان کے بارے میں، یعنی جو سافٹنس ہے دو عاشقوں کے بارے میں. عن ابن عباس، ابی عباس کہتے ہیں ان النبی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعث سریۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا. فغنموا، تو کیا ہوا کہ وہ لشکر جیت گئے اور انہوں نے مال غنیمت حاصل کیا. وفیہم رجل، اور ان کے درمیان ایک آدمی تھا. فقال لهم، تو انہوں نے اس کو کہا انی لست منہم، اچھا میں ان کا نہیں ساتھی ہوں. ٹھہر جائے، تھوڑی سی یہ مجھے حدیث کا پتہ ہے، میں اس کی آپ کو تھوڑا بتا دوں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. کہ ہوا یہ کہ وہ ایک لشکر گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجا ہوا، اس کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے کیا کیا کہ اس لشکر کو جو ہے انہوں نے فتح کر لیا. اب فتح کر کے جو ان کا مال و دولت تھا وہ خود لے لیا، اور جو وہ بندواق پہ بندے تھے ان کو قیدی بنا لیا. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوا، صحیح ہے، قیدی بنا لیا. تو ان میں سے جو قیدیوں میں سے ایک بندہ جو تھا نا وہ اٹھ کے کہنے لگا کہ سنو، انی لست منہم، میں اس قبیلے کا بندہ نہیں ہوں. اشقت امرأتن، میرا تو عشق تھا ایک عورت کے ساتھ. فلحقت فلحقتها، تو میں تو یہاں پہ اس سے ملنے آیا تھا، ڈیٹ مارنے آیا تھا جی. فدعونی انظر الیہا نظرتن ثم اصنعوا بی ما بدأ لکم. اچھا کہنے لگا کہ میں تو یہاں پہ اس سے ملنے آیا تھا، فدعونی، تو تم ذرا ایک کام کرو، انظر الیہا، میں اس کو ایک نظر دیکھ لوں، نظرتن، ایک نظر ڈال لوں، ثم اصنعوا بی ما بدأ لکم، اس کے بعد تمہارا جو دل کرے وہ کر لینا، مجھے میری محبوب کی طرف ایک دیدار مجھے کرا دینے دو، پھر جو تمہارے دل میں ہے وہ کر لینا. فنظروا، تو انہوں نے کیا کیا کہ
مجھے یہ نہیں لمحے کی نظر ڈالنے کی اس پہ اجازت دے تو پھر جو مرضی کرنا. اچھا انہوں نے لوگوں نے چیک کیا. فَإِذَا امْرَأَةً تو ادھر ایک عورت تھی طویلۃ لمبے قد کی. ادماؤ اور اس کا جو رنگ تھا نا اس میں چمک تھی, گندمی رنگ تھا. گندمی رنگ کی خوبصورتی ہوتی ہے نا. فقال لها تو اس کو کہا اسلمی, ٹھیک ہے. تو اچھا اس نے کہا فقال لها اس آدمی نے اس کو کہا اسلمی حبیش قبل نفاد العیش, اے حبیش, شعر پڑھا نا کہ حبیش اس لڑکی کا نام تھا, تو مان جا میری بات, یعنی معشوق جو ہے تو میرا ہو جانا محبوب اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے, ٹھیک ہے. پھر کیا اس کے بعد اس نے یہ جناب اشعار پڑھے, دیکھیے ذرا. ارأیت لو تبعتکم فلحقتكم بحلية أو أدركتكم بالخوانق أما كان حق أن يتولى عاشق تکلف ادلاج السرا والودائق. جناب یہ عربی کی شاعری ہے, عشقیہ شعر ہے. چلے میں اب آپ کو بتاؤں ان کا مطلب کیا ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے لوگوں نے دیکھا تو وہ لمبی عورت, قد کی عورت مل گئی, اور اس نے عاشق نے اپنی اس کو محبوبہ سے کہا کہ زندگی ختم ہونے سے پہلے پہلے مان جا. تو اس نے کہا کیا خیال ہے تیرا, آئی تیرا کیا خیال ہے, تو کیا سمجھتا ہے, لو تبعتکم اگر میں نے تیری پیچھے چل پڑی, ولحقتکم اور یا میں نے تجھ سے ملاقات کر لی, بحلیۃ اور حلیہ چشمے کے اوپر, او ادرکتکم اور یا پھر میں نے تجھے ڈھونڈ لیا یا پا لیا پہاڑوں کی گھاٹیوں میں, اما کان حق ان یطول عاشق تو پھر کیا عاشق کا حق یہ نہیں ہے کہ اس کو رات بھر اس کی گرمی کی رات بھر کاٹنے کا اور گرمی کی شدت میں چلنے کا انعام دیا جائے. کہنے کا مطلب یہ کہ اس عورت نے کہا جب تو میرے پیچھے یہاں تک آ گیا اور تو نے اتنا کچھ کر ڈالا ہے تو یہ صحیح بات ہے کہ مجھے چاہیے کہ تجھے انعام دوں اور یعنی تجھ سے مل لوں, یعنی میں مان گئی. کہنے کا مطلب یہ کہ میں مان گئی. قالت تو کہا نعم فدیتک, تو اور اس عورت نے کہا کہ ہاں میں مان گئی اور میں نے اپنا آپ تیرے پر فدا کر دیا, حوالے کر دیا میں نے اپنا آپ تیرے پر. جناب عشق کی کہانی ہے, ذرا اللہ کے رسول کے زمانے سے. میری بیٹی سامنے کھڑی اور مسکرا رہی ہے. فقدموه فضربوا عنقه. اچھا اب جب یہ ساری ایپیسوڈ ہو گئی تو ظاہر ہے وہ تو قیدیوں کے اندر تھا, تو انہوں نے کیا کام کیا, وہ جو فاتح لشکر تھا یعنی مسلمانوں کا, انہوں نے کیا کیا, آگے گئے اور انہوں نے جا کے اس آدمی کی گردن کاٹ دی. اس آدمی نے پہلے کہا تھا کہ بس مجھے میری محبوبہ سے بات کرا دو, بعد میں مجھے مار دینا, انہوں نے اس کو مار دیا. فجاءت المرأة تو پھر عورت آئی, ٹھیک ہے. فوقفت علیہ اور اس کی لاش پہ کھڑی ہو گئی. فشہقت شہقہ اور پھر اس نے ایک چیخ ماری, کیا کہتے ہیں مرثیہ پڑا. ثم ماتت اور مر گئی. اپنی آنکھوں کے سامنے عاشق جو ہے اس کی جان نکلی, اس عورت سے برداشت نہ ہوا. آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی سر. میں اب کچھ نہیں کر سکتی ہوں, ریکارڈنگ ہی لینی پڑے گی کیونکہ پھر انسٹیبل ہوگا سگنلز, میں کیا کہہ سکتی ہوں. اچھا جی چلیے. تو وہ عورت آئی اور اس کی لاش پر کھڑی ہوئی اور پھر اس نے ایک چیخ ماری اور اتنی زور کی, اس نے دل دہی کے ساتھ اس نے مرثیہ پڑا, چیخ ماری, غم کیا کہ خود بھی مر گئی. فلما قدموا علی رسول اللہ تو یہ سب لوگ چلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ان کو بتایا بذالک یہ ساری بات. تو اللہ کے رسول کا تو دل نرم ہو گیا. اللہ کے رسول نے کہا اما کان فیکم رجل رحیم, تم میں سے کوئی دل والا رحم والا آدمی نہیں تھا, یعنی تم نے نہ تو عاشق کو چھوڑا نہ تم نے معشوقہ کو چھوڑا, یہ تم نے کیا کیا. عاشق بیچارہ پہلے مر گیا تمہارے ہاتھوں اور معشوقہ اس کے غم میں مر گئی, تو تمہارے دل میں کسی کی نرمی نہیں آئی. یہ ہے جناب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہے محبت یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. پتہ نہیں کتنوں نے محبت کی ہے, جنہوں نے کی ہے ان کو پتا ہے کہ اس کے آگے بس نہیں چلتا, جنہوں نے کی نہیں تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ظالم تو نے چکھی ہی نہیں, لیکن اللہ اور اس کا رسول جانتا تھا. تو ہوا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اس کے اوپر یعنی ایک طرح سے برا بھلا کہا کہ تمہیں رحم کر دینا چاہیے تھا دو دل والوں کے اوپر. چلیے جی آگے چلیں کہ یہ والی جو ہے کہانی ہے عشق کی اور یہ محبت کی, اس کو اور مزید لمبا کریں. آگے دیکھیے, ایک ٹائم دیکھ لیں کتنا رہ گیا, تو پھر میں ایک حدیث اور پڑھ لیتی ہوں اور اس کو ختم کرتے ہیں. کراہیہ الاشارہ بالعین, آنکھوں کے ساتھ اشارے کرنے کی ناپسندیدگی کا بیان. چلیے اب دیکھتے ہیں آنکھوں کے ساتھ کون سے اشارے ہوتے ہیں. اچھا جی, عن سعد, سعد کہتے ہیں قال کہتے ہیں لما کانا یوم فتح مکہ تھا,
जब हुआ فتح مکہ کا دن اختبا عبداللہ ابن سعدی ابن ابی سرحن، تو ہوا کیا کہ چھپ گئے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح عند عثمان ابن عفان، عثمان ابن عفان کے پاس. اچھا جی، یہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح جو ہے نا، اس کا کوئی بڑا کوئی مجرم ہے، ٹھیک ہے. میرا خیال ہے پتہ نہیں شاید یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مذمت کے اشعار کہتا تھا. بہرحال یہ وہ بندہ ہے جس کی قتل جو ہے وہ ہونا لازم تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے اوپر عام معافی کا اعلان کیا تھا، لیکن کچھ مجرم ایسے تھے جن کے لیے معافی نہیں تھی، جیسے وہ وحشی تھے وغیرہ وغیرہ نا، اس طرح سے، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ وہ ایمان لے آتے. تو ہوا کیا کہ یہ جو ہے نا، یہ عبداللہ بن ابن ابی سرح جو ہے، یہ عثمان رضی اللہ عنہ کا کوئی اس کے ساتھ واقفیت ہوگی نا، کوئی ہو سکتا ہے قبیلے داری کا تعلق ہو. یہ عثمان کے پاس جا کے چھپ گئے کہ مجھے بچا لیجیے. فجاء به، اب ہوا کیا کہ عثمان اس کو لے کے آئے، حتی اوقفہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ اس کو کھڑا کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اب عثمان لے کے اس کو اللہ کے رسول کے پاس آگے، فقالا، تو کہا، یا رسول اللہ بایع عبداللہ، اللہ کے رسول عبداللہ سے بیعت لے لیجیے، یعنی اس کو مسلمان کر لیجیے. عثمان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ عبداللہ سے بیعت لے لیجیے. فرفع رأسہ، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا. فنظر الیہ ثلاثا، اور اس کی طرف 3 مرتبہ دیکھا. کل ذالک یأبا، ٹھیک ہے، اور ہر مرتبہ آپ انکار کر رہے تھے. ایک دفعہ سر اٹھایا تو نہ کر دی، دوسری دفعہ کہا تو سر اٹھایا پھر نہ کر دی، تیسری دفعہ سر اٹھایا اور پھر نہ کر دی. آپ نے ہر دفعہ، اچھا، کل فبایعہ بعد 3، لیکن پھر 3 دفعہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے بیعت لے لی، یعنی اس کے اسلام قبول کر لیا. ثم اقبل علی اصحابہ، اور پھر آپ متوجہ ہوئے اپنے صحابیوں کی طرف، یعنی آپ نے ان کی طرف منہ کیا. فقال، اور کہا، اما فیکم رجل رشید، کوئی تھا تم میں سے کوئی بھلا آدمی، یقوم الی ھذا، کہ جو اس کی طرف کھڑا ہوتا اور میں رکا رہا، حیث رآنی کففت یدی عن بیتہ فیقتلہ، کہ میں نہ کر رہا تھا اسے بیعت لینے میں، تم میں سے کسی نے اٹھ کے اس کو قتل کیوں نہیں کر ڈالا؟ کیونکہ اللہ کے رسول دل سے چاہتے نہیں تھے اس کو معاف کرنا. لیکن جب ایک بندہ اسلام ہی لے آیا تو اللہ کے رسول کر کیا سکتے تھے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تم میں سے کوئی اس بندے کو سمجھ نہیں آئی کہ جب میں اس کی بیعت نہیں قبول کر لیتا تھا تم اس کو مار ہی دیتے؟ ٹھیک ہے، لیکن چونکہ کسی نے نہیں مارا تو پھر اللہ کے رسول نے شرم رکھ لی، اللہ کے رسول نے بھرم رکھ لیا اور اس کی بیعت قبول کر لی. فقالو، تو وہ کہنے لگے، ما ندری یا رسول اللہ ما فی نفسک، ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے رسول اللہ کہ آپ کے دل کے اندر کیا بات ہے. اِلَّا او مات الینا بعینک، یا تو آپ ایسے کرتے کہ ہمیں تو آپ کی بات کا نہیں پتا تھا، آپ ایک کام کرتے ہمیں آنکھ سے اشارہ کر دیتے. قال، اللہ کے رسول نے کہا، انہ لا ينبغی لنبی، کسی نبی کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے، ان تکون لہ خائنۃ الاعین، کہ وہ آنکھوں سے اشارے کریں. نبی کو بات کلیئر اور سیدھی سیدھی کرنی ہے. نبی وہ چور بندہ نہیں ہے کہ وہ ادھر کی باتوں کو کبھی آنکھ کے اشارے سے ادھر کرے کبھی ادھر کرے. وہ جو ہم کرتے ہیں نا کہ بات ہوتی کچھ اور ہے اس کو ظاہر کچھ اور کرتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جو مومن ہے وہ صاف بات کرنے والا ہے، اپنے معاملات کو سیدھا رکھنے والا ہے. اس دن آپ کو یاد ہے ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ جو بندہ اپنے معاملات میں، اپنی تھاٹس میں اور اپنی بات میں سیدھا ہوتا ہے نا، سچا ہوتا ہے، اس بندے کی خواب بھی سچے ہوتے ہیں. چلیے جی، ماشاءاللہ آج ہم نے پڑھ لی ہے کون سی حدیث تک؟ 52 تک. اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا میں بیچ میں سے کچھ حدیثیں چھوڑ بھی رہی، وہ والی حدیثیں جو ایگزیکٹلی اسی مفہوم کی ہیں، ٹھیک ہے، اور جس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. جیسے وہ حسن اخلاق کے اوپر ایک ہی طرح کی ڈھیروں حدیث آ رہی ہے تو پھر ان کو میں بیچ میں چھوڑ بھی دیتی ہوں. تو یہ جو ہے میں نے یہاں پہ حدیث آپ کے لیے لی ہے حدیث نمبر 45 سے لے کے 52 نہیں 53 تک. یہ دیکھیے گا جی، نہیں 52 تک. ایک نظر صرف حدیثوں کو ذرا جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو کہا، ہاں، اپنے جو میاں بیوی کے چغلی سے بچانے کا حکم دیا، 45 یہ ولی ہے. دوسری کے اندر میاں بیوی کے معاملات افشا کرنا،
اپنی باتوں کو چھپا کے رکھیں. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے یہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر جگہ پہ اسٹیٹس لگے ہوتے ہیں, اور اسی کی وجہ سے یہ ساری جو ہے نظر بد لگتی ہے, لوگ جادو کرتے ہیں, نہ بھی جادو کریں, نظر بد کے ساتھ خود ہی شیطان انٹر ہو جاتا ہے وغیرہ. اس کے بعد اللہ کے رسول نے جھوٹ کی قسم میں بتایا جس میں بندہ اپنے گھر والوں سے جھوٹ بول جاتا ہے. اے بچوں کو ٹالنے کے لیے کوئی بات کہہ دی, اچھا کھانا کھانے جائیں گے نا, اور ابا تو ہمیشہ ہی جناب یہ کھانا کھانے جائیں گا یا باہر کہیں لے کے جانے کے اوپر ابا تو ہمیشہ ہی اپنی بات کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اب تو موڈ نہیں بن رہا, اب تو ایسا نہیں ہے. تو بات یہ کہ گھر والے سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کے ساتھ عہد وفا کیا جائے. اچھا جی, اس کے بعد ہے اپنی باتیں کرنے کے بعد یا اپنی محفل سے اٹھنے کے بعد اللہ سے استغفار طلب کرنا. اور اس کے بعد ہم نے یتیم کے ساتھ احسان کرنے والی حدیث پڑھی, اور جو سب سے پیاری حدیث ہم نے پڑھی حدیث نمبر 51, وہ ہم نے عشق اور محبت کے بارے میں پڑھی. نبی کا دل نرم ہو گیا, نبی نے کہا اتنی تم نے اپنے نظروں کے سامنے محبت کا قصہ دیکھا اور اتنی سختی تمہارے اندر آ گئی کہ تم نے اٹھا کے جو ہے اس کو قتل ہی کر ڈالا. عاشقوں کو چانس دینا تھا نا, جب رب نے ان کو ملا دینا تھا اور اتنی مشکلوں کے ساتھ تو محبوبہ مانی تھی, تو تم نے جو ہے نا ادھر معاملہ ہی ختم کرا دیا. چلیے آگے چلے. اور دوسری جو آخری ہم نے حدیث پڑھی ہے وہ ہم نے حدیث پڑھی ہے آنکھوں کے ذریعے اشارے کرنے کی. آنکھ کے ذریعے اشارہ کرنے کا مطلب یہ کہ we do not want to face the word. Do face the word. If you have something to say, be confident and be a reliable person. I would end my session today on this note. And آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی, باقی لوگوں کو آ رہی ہے؟ اقول قولی هذا واستغفر الله ربی ولکم واستغفر الله لی ولکم. نہیں, تو میں مجھے نے بھی بھی یہ صحیح سے بات نہیں کہہ آ کے رہی, بہت زیادہ آواز کٹ رہی ہے. تو بس ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب